बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नवाब सादिक और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब क़िबला हमारे साथ इस राहे हक के आज 37वें एपिसोड में, जो कि आज रमज़ान मुबारक की 20 तारीख है, हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूरी फैम टीम कनाडा की जानिब से खुशामदीद कहते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम नाज़रीन जो इस वक्त कायम टीवी देख रहे हैं वो भी आबाद रहे, शाद रहे। नाज़रीन कराम, कल आगा ने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि जब इंसान दुआ करता है तो उसके लिए इंसान पर दिक्कत का होना बहुत ज़रूरी है, और जब दिक्कत तारी इंसान पर हो जाए तो तब इंसान को चाहिए कि वो बारगाह खुदावंद आलम में अपने दोनों हाथ उठाकर बारगाह खुदावंद आलम में दुआ करे तो खुदावंद मुताल उसकी दुआ को कबूल करता है। बेशक यानी जब दिक्कत तारी होती है और इंसान दुआ करता है तो वो वक्त रहमत का होता है। बेशक नाज़रीन किराम, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब हमारे साथ एक रमज़ान से लेकर और आज माशाल्लाह 20 रमज़ान तक हाजिर हैं, और हम आपकी खिदमत में अर्ज कर दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, हम आपकी खिदमत में एक रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। हमारी गुफ्तगू इसी तरह जारी और सारी रहेगी। हमारा जो उन्वान है वो दुआ और तौबा के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाए तकमील तक पहुँचेगा 30 रमज़ान तक। अभी आपके सामने आगा ने दुआ के आदाब बताए और किसी न किसी इमाम के हवाले से हमारी गुफ्तगू होती है, और अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आइए चलते हैं किबला की तरफ और आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, आप इस वक्त सरजमीन करबला मोहल्ला में हैं और आज माशाल्लाह रमज़ान की जो है वो 20 तारीख है, तो कुछ करबला के जो हालात हैं, जो करबला में आप माशाल्लाह वहाँ पे हरम के पास आप हैं, तो वहाँ के कुछ मनाजिर आप हमें बताएं कि करबला में इस वक्त क्या माहौल है। करबला वालों के लिए वाक़यान ये खुशनसीबी है, ये रोज़ाना मौला के हरम के करीब में इफ्तार करते हैं। एक जम्मे गफीर लगा हुआ होता है बैनल हरमैन। अभी आपने अफ्तार के हवाले से बात की है, जो अफ्तार हरम में होता है तो क्या ये हरम की तरफ से होता है या जो मुमिनीन वहां पर जमा होते हैं सब अपना अपना अफ्तार लेके आते हैं? ना, हरम की तरफ से भी होता है और लोग इफ्तार बांटते भी हैं, मौकिब लगे हुए होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मसलन कोई चाय का मौकिब लगा है, कोई शरबत का मौकिब लगा है, कोई खजूरों का मौकिब लगा है, वहाँ सिर्फ खजूरें हैं। कहीं खाने बट रहे हैं, कहीं मसलन कोल्ड ड्रिंक बट रही है, कहीं दही बट रही है, कहीं और मसलन मुतअद्दिद चीजें लोग बांट रहे हैं इफ्तारी के नाम पर। जाहिर सी बात है, इफ्तार के लिए जितना रोजा रखने का सवाब है, इफ्तारी कराने का भी बहुत ज्यादा सवाब है, और ये उस सवाब से महरूम नहीं है। खुद हरम की जानिब से भी तकसीम होता है और उसका अपना मुसीफ है, वहां जाकर लोग इफ्तारी करते हैं। अब उनके अपने कानून हैं कि हर शख्स वहां पहुंच जाए, लिहाजा वो उन्होंने मसलन शायद 3 महीने में एक मरतबा कानून रखा है, क्या क्या है, इस तरह से उनका अपना कानून है, क्योंकि जी तो दुनिया का माशाल्लाह हर इसी तरह शख्स से वहाँ पर इसी जैसे अरबईन में मौकिफ लगते हैं, इसी तरह जी से जी वो जी जी मुबारक रमजान में भी बिल्कुल मौकिफ लगाते हैं। अरे एक बिल्कुल बार बिल्कुल लगा। मुझे याद आ रहा है अभी आपकी बात से कि तकरीबन 12 या 14 साल पहले मैं उम्रे के लिए जब गया तो हम लोग वापस वहां से आ रहे थे, और जो वहाँ पे जायरीन मौजूद थे तो मैंने खुद उनको देखा कि वो एक एक पैकेट में तकरीबन 6 से 8 किलो खजूर होगी,
تو وہ پوری جی گاڑیاں انہوں نے لگا دی تھی اور پورا ایک پوری ٹیکسی گاڑیاں وہاں پہ، لگا دیتی ہیں ہاں جی پوری گاڑیاں لگا دیتے تھے. تو ماشاء اللہ پوری کربلا گاڑیاں مول. جی بے جی شک پوری گاڑیاں کھانوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور ہاں وہ بانٹتے چلے جاتے ہیں لوگ لیتے چلے جاتے ہیں. ابھی مثلا آپ چلے جائیے اس وقت تک میں کہہ سکتا ہوں کہ باب القبلہ امام حسین، باب القبلہ مولا عباس اور بین الحرمین اور اس کے اور اطراف کی جو حصے ہیں وہاں واقع پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ آج بالکل. جمعرات بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے. ہم اور بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ایسا دل لائے جو ہم ماہ مبارک رمضان میں بے سرزمین شک بے کربلا شک مولا پہ بے باپ کے شک شہزادی میں کون آپ ہے کو جناب زہرا سلام بے اللہ شک علیہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم الہی آمین ہماری الہی دعا کو قبول کرے. اور تمام ناظرین جو الہی اس آمین وقت قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہم پورے ناظرین کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کو رمضان میں سرزمین کربلا مولا نجف اشرف اور مسجد کوفہ میں خداوند عالم جانا نصیب فرمائے. الہی ماشاءاللہ آمین بہت الہی اچھا لگا آپ سے کربلا کے آپ نے منظر بتائے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جس الہی مقصد سے آمین آپ کربلا آپ کو بھی مولا کے ہیں، ہماری ہر نماز میں آپ کے لیے دعا رہتی ہے کہ خداوند عالم آپ کو آپ کی منزل مل جائے اور خداوند عالم شکر آپ کو گزار ہیں الہی آمین الہی عطا آمین کرے. شکر اور گزار ہیں آپ ہمیشہ کے. ہماری دعائیں آپ کے لیے رہتی ہیں، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ہماری ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے. پوری ٹائم ٹیم بے کینیڈا کو شک آپ دیکھتے یاد رکھتے بے ہوں گے. شک بے شک جزاک اللہ خیر. جی بسم اللہ آغاز کیجیے گفتگو کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین اما بعد وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سبحان سيدخلون جہنم داخل. اللہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب شاد و آباد رہیں، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص قائم ٹی وی کینیڈا کے اراکین ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو اور بار بار نصیب ہو. امام حسین، ہم سب اہل بیت رسول کی خدمت کر رہے ہیں، ہماری ان خدمات اور کاوشوں کو مولا قبول فرما لے اللہ کے انشاءاللہ. حمد. پہلے رمضان سے ابھی تک ہم نے ایک ہی موضوع پہ گفتگو کی ہے، وہ ہے دعا اور استغفار، جس میں صرف اور صرف ابھی ہمارا تکلم، ہمارا کلام، ہماری گفتگو صرف اور صرف دعا کے حوالے سے ہو رہی ہے. یعنی ہم نے دعا کے حوالے سے متعدد مضامین اور متعدد موضوعات پر آپ کی خدمت میں گفتگو کی. گفتگو چل رہی تھی شرائط دعا، آداب دعا کی، کیونکہ امام نے کہا کہ دعا کرو مگر اس کے آداب کے ساتھ. جب تک انسان آداب دعا کی رعایت نہیں کرتا، اس کی دعا باب استجابت سے نہیں ٹکراتی ہے. لہذا آداب دعا کے ساتھ دعا کرنا ضروری ہے، شرائط دعا کا ہونا ضروری ہے. وہ کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا. مثلا معرفت الہی، مثلا بدن پہ تضرع کا جاری ہونا، مثلا طاری ہونا، مثلا جو ہے انسان کے اندر جو ہے خوف کا طاری ہونا، ایک امید رکھنا پروردگار عالم سے. نا امید تو ہمارے یہاں کفر ہے بھائی. نا امید مت ہوئیے اللہ سے، اللہ ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرتا ہے. آج شرائط میں سے بھی ہے، اور ایک سوال بھی تھا کسی کا. انہوں نے کہا کہ دعا کب کریں؟ کیا مطلب دعا کب کریں؟ راحت کے ایام میں دعا کریں یا مصیبت کے ایام میں؟ مسئلہ یہ تھا، یعنی ہم ان دونوں ایام میں دعا کب کریں؟ جب ہماری زندگی سکون میں ہو، یا جب ہم کیا ہے پریشانی کے عالم میں، انتہائی پریشانی جب آ جائے تب دعا کریں. آئیے ہم چلتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اسلامی روایات میں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث وارد ہوئی ہیں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تم راحت کے ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو تاکہ مصیبت کے ایام میں اللہ تمہیں یاد رکھے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم آسانی اور راحت کے ایام میں اللہ کو پہچانو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کی معرفی کراؤ، اللہ کا تعارف کرو. وہ سختی میں تمہارا خیال رکھے گا.
پھر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جس شخص پر مصیبتیں پڑ رہی ہوں اس کے بعد بھی وہ دعاؤں کو مقدم رکھتا ہے، تو یہی مصیبتوں میں دعاؤں کا مقدم رکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دعا قابل قبول ہے اور اللہ قبول کرے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، فضل بن عباس، یعنی عبداللہ ابن عباس کی کیا ہے، ہاں، عباس بن عبد المطلب کے بیٹے فضل بن عباس، انتہائی خوبصورت جوان، انتہائی خوبصورت۔ ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، میں اس واقعے کو نقل کر دوں، اگرچہ یہ موقع نہیں ہے اس کے نقل کرنے کا، لیکن واقعا انتہائی خوبرو اور انتہائی خوبصورت تھے۔ رسول کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، مرکب پر سوار تھے، اور انہوں نے کسی خاتون کو آتے ہوئے دیکھا، اور یہ آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی نگاہیں کیا ہے اسی خاتون پر جمع رکھی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہاں سے پکڑا اور اس کے بعد ان کا چہرہ گھما دیا آگے کی طرف، اور کہنے لگے کہ اے فضل، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہی نگاہیں انسان کو گناہ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، یہیں سے شروع ہوتا ہے انسان کا گناہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ نامحرم کی طرف بار بار دیکھنا یہ اسلامی تعلیمات میں نہیں۔ بہرحال فضل بن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ امامک، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر کہتے ہیں احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کو یاد کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر کہتے ہیں کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء، تم آسانیوں میں خدا کا تعارف کراؤ، وہ تمہارا سختیوں میں تعارف کرائے گا، وہ تمہیں سختیوں میں یاد رکھے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان کیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ صرف مصیبت کا انتظار نہ کرے کہ جب مصیبت آئے گی پھر اس کے بعد کیا ہے دعا کریں گے پھر اللہ اس کو ٹالے گا۔ نہیں، آپ جب بھی اپنے اندر احساس کر لیں کہ آپ اب متوجہ ہیں پروردگار عالم کی طرف، یعنی آپ کے اندر رقت طاری ہو گئی، وہ چاہے مصیبت کے ایام ہوں، وہ چاہے خوشی کے ایام ہوں، وہ چاہے کیا ہے راحت کے ایام ہوں، اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہیے۔ کوئی بھی دن ہو، ہر دن کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنی حاجات کو اس سے طلب کریں۔ ایک 8ویں شرط بیان کر کے میں اپنی بات کو تمام کر دے رہا ہوں۔ 8ویں شرط ہے عہد اللہ کا وفا کرنا، یعنی ہم نے جو عہد و پیمان کیا ہے پروردگار عالم سے، اس عہد و پیمان کی رعایت کرنا، اس کا وفا کرنا، یہ بھی آداب اور شرائط دعا کا حصہ ہے۔ تفسیر قمی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ان اللہ یقول ادعونی استجب لکم وَإِنَّ نَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا فَقَالَ لِأَنَّكُمْ لَا تُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَاللَّهُ لَوْ وَفَيْتُمْ لِلَّهِ لَوَفَىٰ لَكُمْ۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ خداوند عالم کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ہم نے کہا ہاں، تو کہتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن مولا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو امام نے فرمایا تم اللہ کے عہد کو، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔
یوم الست جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کیجئے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ تم عہد الہی کو پورا نہیں کرتے، اور اللہ فرماتا ہے تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ جب تم میرے عہد کو توڑ دے رہے ہو اس کے بعد بھی میں تمہارے اوپر نعمتیں نازل کر رہا ہوں، تو یہ میرا فضل و کرم ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس وعدے کو وفا کرو جو یوم الست تم نے عالم ارواح میں کیا تھا، تم اس وعدے کو وفا نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ متعدد ہم اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ دیکھتے ہیں پروردگار ایسا ہو جائے گا تو یہ کر دیں گے۔ آج اگر یہ ہو جائے میرا بیٹا مان لیجئے کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے تو میں پروردگار یہ کروں گا۔ پتہ چلا کہ بچہ بہترین نمبر سے پاس بھی ہو گیا اور آپ نے وہ کام انجام بھی نہیں دیا۔ تو دو چیزیں، دو پیغام ہیں۔ پہلا یہ وہ سوال کا جواب دعا کب کریں، تو راحت کے ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا جائے تاکہ مصیبت کے ایام میں ہماری دعا مستجاب ہو سکے۔ دوسرا، اللہ، اہل بیت اور رسول، ان سے جو بھی ہم نے وعدہ کیا ہے ہم اسے پورا کریں تاکہ اللہ بھی خوش ہو، رسول بھی خوش ہو، اہل بیت رسول بھی خوش ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راحت کے ایام میں دعا کرنا بہت ضروری ہے۔ بے شک ناظرین، ہمارا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آئیے ہم سب مل کر بارگاہ خداوند عالم میں دعا گو ہیں۔ پوری ٹائم ٹیم کینیڈا دعا کرتی ہے، تمام ناظرین آپ بھی دعا کیجیے۔ وقت کے امام امام صاحب الزمان کے ظہور میں خداوند عالم تاجیل فرما امام کا ظہور ہو اور ہم قائم ٹی وی سے ظہور کا اعلان کریں، یہ ہماری خواہش ہے۔ پوری قائم ٹیم کینیڈا، جناب شہریار صاحب اور پوری قائم ٹیم کینیڈا، خداوند عالم ایک مزید اضافہ فرمائے ان کی نیک توفیقات میں، تاکہ ہم لوگ یہ خدمت اہل بیت کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔